वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है। हमारे वर्कर हमारे साथ होते हैं। तो मैं पीटीआई में भी गया था तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिली थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद का मैं नाम लूंगा, नवीद वड़ैच का नाम लूंगा, नूर कलियार का नाम लूंगा, लाहौर से अली इम्तियाज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियां थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमईन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज्जत दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जिए भुट्टो जरूर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हम हर कारकुन, हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, हम उनका रोल अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीबी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आए, आप इस पार्टी का हिस्सा बने। ये मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है, और हमने मिल के इस पार्टी के लिए जद्दोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जद्दोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जद्दोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। हम इस वक्त एक एहतजाज में, एक जद्दोजहद में अवाम के सामने हैं। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफिला चल रहा है, और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफिला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, जो खान साहब ने ख़ास तौर पे किसानों का जिक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई वल्वला, नई मेहनत की ज़रूरत है। और इस वक्त जहाँ सारे पार्टीज़ मिलके सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें, ताकि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस हो तो एक अवामी हुकूमत बनाए जो वो मसाइल का हल कर सके। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें, हम जमहूरियत का बहाली का जद्दोजहद, इंसानी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद और अवाम के मुआशी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद का जो मेहनत है वो हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इस इमरान कहते हैं मेरे पास नंबर गेम पूरी है, अपोजिशन अपना वक्त ज़ाया कर रही है, बिलावल जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं होगा। खान साहब का वैसे 3 साल से हम बयानात सुन रहे हैं। खान साहब आदी है कि वो यू टर्न लेता है, जहाँ तक हम हैं हम तो यू टर्न नहीं लेते, और हम बड़ी कंसिस्टेंट अपना राय में, अपना मौक़िफ़ में रहे हैं। खान साहब का काम है, इस वक्त वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म के ओहदा पे बैठा हुआ है और उसने इस मुल्क का हुक्मरानी करना है। मैं अपोजिशन में हूँ,
میرا کام ہے اپوزیشن کرنا، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، ہمارا اپوزیشن کی نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے، اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا، اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے کے ڈنر میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 دن ہے، آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے، چلے 3 دن دیر تو اب 3 دن رہ گئے ہیں. اب یہ بتائیں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلے ایک تو ہم اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں، ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے، اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے، اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود، جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا، تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے، عوام کے میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے، اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے، تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے، اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا، وہ آپ نے گین کر لیا، وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے، یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا، خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا، اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سب کچھ شروع ہوا، اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے عوام کے پاس جانا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد ہو، ہمیں پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس سے جو اس کا میجورٹی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں ہے، ایک انآرگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کا ہٹانے کا، مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف، احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے، ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے، ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں، وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں، وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا، مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن، جو جیالے، جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں، میں ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے
نہیں بیٹھیں گے، جی، آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کریں گے۔ ہمیں ایک یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں، اگر میں سن جی پہلے محترمہ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی گئی، لیکن اس کے بعد ناکامی سے دو چار ہوئی۔ پاکستان کا جو جمہوری اسٹائل ہے وہاں پر عدم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے۔ آپ اس عدم اعتماد سے کتنے پر امید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا، اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا، اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے۔ جہاں تک کامیابی کی بات ہے، بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے، لیکن ہم نے محنت کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ورتھ دا رسک کہ وی ہیو ٹو چیلنج دس گورنمنٹ. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کو 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں، اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست، نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ جی ڈوگر صاحب، تو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے. نون لیگ تاثر یہ دیتی ہے کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے خود تیاری کر رکھی ہے، اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ اب بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا اور ندیم صاحب یہ بتا دیں سر یہ بھی لے لیں. پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے، یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ریفرنس کا بھی خطرہ منڈلاتا ہے اگر جہاں تک آپ کا نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے، نہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی جہاں تک میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں. ہم قوم کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے نکلے ہیں. اور کوئی سنجیدہ شخص کسی اور جماعت پہ آپ یہ سلیکٹڈ والا الزام لگا سکتے ہیں، تانا لگا سکتے ہیں. ان کا ماضی، ان کا تاریخ گواہ ہے. صرف ایک جماعت ہے جس پہ آپ یہ تانا نہیں ڈال سکتے ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ اسٹریٹجی کی بات ہے. جو بھی جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گا ہم وہ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی. جلد مولانا صاحب، صدر زرداری صاحب، قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ فائنلائز کریں گے. میرے خیال میں ہمیں دونوں کے خلاف
ایکشن لینا چاہیے. نکلے آپ نے کہا ڈی چوک پہ تقاریر سے یہ لگ رہا ہے جو میں کراچی سے کنٹینیو میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ڈی چوک پہ دھرنا لگانے جا رہے ہیں. تقاریر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے عدم اعتماد کی تاریخ اپوزیشن کب دے گی. میرا سوال بھی لے لیں کہ حکومت کے اتحادیوں کے بغیر کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عدم اعتماد کو کامیاب کر. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہمارا اس مارچ کا مقصد نہ صرف ہمارا اسلام آباد کا ڈیسٹینیشن ہے, مگر یہ جو پورا روٹ ہم نے اپنایا ہے اور جو اتنا بڑا لمبا سفر کیا ہے, یہ شاید ایک جگہ میں دھرنا نہیں ہے, مگر جو 27 سے لے کے آج تک اور آج تاریخ تک ابھی تک جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی بہت ہی طویل رہا ہے اور بہت ایکسٹینسو پروسیس رہا ہے. جہاں تک دھرنا کی بات ہے, جہاں تک ڈی چوک کا یا ہمارا اسلام آباد کی لوکیشن کی بات ہے, یہ تو ساری انفارمیشن آپ کو جلد ملے گا. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار اپنایا جائے, ہمارا سامنے کوئی رکاوٹ نہ ڈالا جائے, حکومت کوئی غیر جمہوری قدم نہ اٹھائے عدم اعتماد کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, اس جمہوری پروسیس سے ٹیمپر کرنے کے لیے. اور اگر ایسے کچھ چیز نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اسلام آباد انشاءاللہ تعالی جلد پہنچیں گے. صرف 2 دن رہتے ہیں اور 2 دن بعد آپ کے سارے سوالات کے جواب سامنے آئیں گے. ہاں, حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اتحادیوں کا رول بہت ہی اہم ہے. جتنے بھی آپ کے نمبرز یا تعداد میں آپ کانفیڈنٹ ہو, جو لوگ حکومت کی طرف سے, ہم سے, دوسرے جماعتوں سے, نون لیگ سے بھی, JUI سے بھی, پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. اوبیسلی نون لیگ کا امیدوار ہوگا وزیر اعظم سے, ان سے زیادہ لوگ شاید رابطہ میں ہوں گے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس حکومت کے آپ اتحادی ہیں موجود تو آپ کے چانسز آف کامیابی بہت ہی زیادہ ہے, نیئر ٹو سرٹن ہے. تو آپ کسی بھی الیکشن میں آپ کسی سیاسی بندہ سے پوچھیں, آپ کے الیکشن میں 2-3 دن رہتے ہو, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اس سائڈ سے ووٹ لوں گا مگر آپ سب سے میں ووٹ نہیں لوں گا. اب ہر کسی کا ووٹ کا آخری وقت تک کوشش کرتے ہو اور یہی موقف ہونا چاہیے سب کا, اور امید ہے سب اسی پہ کام کریں گے. وہ کوئی 2 نوٹیفیکیشن جیب میں لیے پھر رہے ہیں, پہلے بتائیے وہ نوٹیفیکیشن کون سے ہیں, اور دوسرا سر یہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں یہ خاص طرح کے جب ماحول بنتے ہیں ایکسٹینشن کے تبھی حرکت میں کیوں کر آتی ہے؟ سر وہ ایسے کیسے کون سا خاص ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, یا جب ہم نے اعلان اس مارچ کا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زیادتی ہے کہ سیاسی ایونٹس کو 100% سیاسی جمہوری ایونٹس کو ان چیزوں سے جوڑا جاتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا قصور نہیں ہے. اس لیے یہ نوٹیفیکیشن کا جو خبریں لیک ہوئے ہیں یہ جان بوجھ کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کروا رہے ہیں. وہ ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو اس کوشش میں انشاءاللہ تعالی وہ ناکام رہیں گے. ہم 100% ایک جمہوری جدوجہد میں نکلے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سب نیوٹرل رہیں, امپارشیلٹی ہو, جمہوریت کا بحالی ہو, اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہ ہو. اگر ان ہاؤس سے میری آتی ہے آپ میرے خیال ہے میں لسٹ دیتا ہوں ابھی لائیو ٹی وی پہ تاکہ خان صاحب کو چانس ملے کہ ان کو پکڑے, مسنگ پرسن بنا دیں. پنجاب میں داخل ہوتے ہی آپ کا جس طرح استقبال ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل اسلام آباد تک برقرار رہے گا؟